अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिसेस तस्नीम। आज की हमारी रिएक्शन वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की टॉपिक अल्लाह का तारुफ। बहुत ही प्यारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। Let's go. इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ऐ नबी पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने हर चीज को पैदा किया। सारी मखलूकात का पैदा करने वाला अल्लाह, चाहे वो पॉजिटिव मखलूकात है खा नेगेटिव मखलूकात है, खालिक अल्लाह ही है। शैतान को भी अल्लाह ने पैदा किया है, अंबिया को भी अल्लाह ने पैदा किया, फरिश्तों को भी अल्लाह ने पैदा किया, जानवरों को भी अल्लाह ने पैदा किया। उस रब का नाम लेकर पढ़ें जो सारी मखलूकात का पैदा करने वाला है। और उसने जो मखलूक पैदा की उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो मखलूक है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, उसी का जिक्र दोबारा इधर आ गया। खलक़ल इंसान मिन अलक, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया अलक से, अलक की फॉर्म में। अलक अरबी जुबान में लीच को भी कहते हैं, जोंक को, क्योंकि जोंक भी एक तरफ से जानवर के जिस्म में या इवन इंसानों के जिस्म में भी मुंह दाखिल करती है, दूसरा हिस्सा उसका बाहर लटक रहा होता है, वो भी मुअल्लक होती है। और तीसरा तर्जमा अगर किसी ने खून की फटक करना है तो वो जरूर कर ले। बहरहाल ये कुरान का मोजज़ा है कि ये तीनों माने बैक वक्त अलग लफ्ज के अंदर मौजूद है। प्रोफेसर कीथ मोर मुसलमान हुए थे इसी बात के ऊपर, और उन्होंने बकायदा किताब भी लिखी, और उन्होंने कहा मुझे ये बात मानने में कोई आर नहीं है कि कुरान का सोर्स डिवाइन है, क्योंकि जिस पीरियड ऑफ टाइम में हिस्ट्री के अंदर कुरान नाजिल हुआ है इंसान को ये बात नहीं पता थी। ये तो 1980 के बाद, 1980 के बाद लोगों को पता चला इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए कि जो एम्ब्रियो मां के पेट में जब इनिशियल शक्ल में होता है जिनीन, तो वो जोंक की शक्ल का होता है फिजिकली भी देखने में, और वो रहम मादर में यूट्रस ऑफ मदर की दीवार के साथ चिपका हुआ होता है और उससे इनिशियल खुराक भी हासिल करता है। सस्पेंडेड भी होता है, उसकी शक्ल भी जोंक की होती है। बकायदा उन्होंने फिर बकायदा वो पिक्चर्स लगाई हैं, और रियाज के अंदर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। आज भी उनकी किताबें अमेरिका के अंदर यानी आप टेक्स्ट बुक के तौर पे एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड में पढ़ाई जाती हैं। प्रोफेसर कीथ मोर। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जो बड़ा करीम है, यानी वो सरापा करम है, वो फनेटिक नहीं है। दुनिया में बादशाह होते हैं ना जिनको किसी को सजा दे के मजा मिलता है, अल्लाह की जो रहमत है उसके गज़ब पे भारी है। कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, अल्लाह ने तो अपने लिए लिख लिया है कि मैंने हर हाल में रहम ही करना है, हर हाल के अंदर। और बुखारी और मुस्लिम हदीस है, अल्लाह ताला ने मखलूकात की पैदाइश से पहले अपने पास अर्श पे ये इबारत लिख ली थी कि मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले जाएगी। ये रहमत और गजब बराबर भी होते तो हमारे लिए मुसीबत थी। अल्लाह की रहमत उसके गजब पर सबकत ले जाने वाली, यानी अल्लाह आखिरी दर्जे तक इंसानों को ढील देता है। तो यहां अल्लाह का तारुफ करवाया जा रहा है, वो तो बड़ा करम करने वाला है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। आप कर्म समेटने वाले तो हो। वो बख्शिश, माफी, जन्नत देकर खुशी महसूस करता है, किसी को अजाब देकर खुशी महसूस नहीं करता, जैसा कि उसकी शान के लायक है। अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, वो अल्लाह वो है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया है। सर ये जो कलम है ना, ये अल्लाह के मोज़ात में से एक मोज़ा है। पूरी इंसानी हिस्ट्री का जो इल्म है वो कलम के जरिए सेव हुआ है। आप अंदाजा लगाएं इसकी इंपॉर्टेंस का कि अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में पहली 5 आयात जो नाजिल की उसमें इस कलम का जिक्र है। और जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसके बाद कलम को हुक्म दिया कि लिख
جو کچھ ہو چکا اور لکھ جو قیامت تک ہوگا. تو اس نے ساری تقدیر لکھ دی. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ جانتا نہیں تھا. قلم کے ذریعے بھی سکھایا اور کچھ انسٹنکٹ میں بھی سکھا دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اسے پتا ہے میں نے دودھ کیسے پینا ہے. یہ بچے کو کوئی سکھاتا ہے کہ آپ اس نے دودھ جو ہے وہ ہونٹوں سے چوس کے پینا ہے؟ یہ اللہ نے اس کی جبلت انسٹنکٹ میں داخل کر دی. مرغی کے چوزے نکلتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی سکھاتا ہے ان کو؟ پانی پیتے ہیں. ایون ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے اگر کوئی چیل کوا آ جائے فوراً ماں کے وہ پروں کے نیچے مرغی کے چلے جاتے ہیں. ان کو یہ کس نے سکھایا کہ یہ چیل اٹھا کے لے جائے گی؟ اللہ نے. کلا ان الانسان لیطغی, ہاں بے شک انسان بڑی سرکشی کرتا ہے. یعنی اللہ نے پیدا کیا, اس نے نعمتیں دی, لیکن یہ سرکشی پہ اترا ہوا ہے. الراء استغنا, وہ اپنے آپ کو مستغنا سمجھتا ہے, مستغنی سمجھتا ہے کہ مجھے تو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے خود گاڈ کے اوپر. جو انسان اپنا پیشاب نہ روک سکے, جو انسان بغیر کھائے پیے اپنی زندگی باقی نہ رکھ سکے, جو انسان نیند کے بغیر اگلے 24 گھنٹے پرفارم نہ کر سکے, اور جو انسان اپنی موت نہ ٹال سکے, وہ انسان کیسے مستغنا ہو سکتا ہے یا مستغنی ہو سکتا ہے؟ یہ 4 کمزوریاں اللہ نے ہر مخلوق کے ساتھ لگا دی ہیں. نیند, کھانا پینا, اور اس کے بعد پھر پیشاب, اور سب سے بڑی کمزوری کہ انسان مر جاتا ہے, موت ٹال نہیں سکتا. یہ 4 چیزیں اللہ نے محتاج بنا کے انسان کو یہ میسج دے دی ہے کہ تو کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے, اس لیے تو اللہ فرماتا ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تم تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ سو نا, اگلے 24 گھنٹے میں بڑے سے بڑا ذہین, بڑے سے بڑا فتین, بڑے سے بڑا طاقتور بندہ, آپ جس کو کہنا یہ دنیا میں بہت طاقتور انسان ہے, اس کو 24 گھنٹے سونے نہ آپ دیں, اس کے بعد دیکھیں ایسے گرتا پڑتا ہوگا. ایسے ہی ہوگا نا, یہ اوقات ہے انسان کی. روٹی پانی بند کر دیں تو ساری بزرگی نکل جائے گی اس کی. ان الی ربک الرجعی, یقیناً اے انسان تجھے پلٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھ, تو ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. ارایت الذی ینہا, اے نبی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے, عبدا اذا صلی, اللہ کے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو منع کرتا ہے. یہ ابو جہل کے بارے میں واقعہ ہے. یہ واقعہ بخاری اور مسلم دونوں میں آیا کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ تم اب حرم میں اگر نماز پڑھو گے نا تو میں اپنے پاؤں کے نیچے تمہاری گردن دے دوں گا. نعوذ باللہ. یہ بخاری میں آتا ہے, مسلم میں بھی. تو ظاہر نبی علیہ السلام نے تو باز نہیں آنا تھا, آپ علیہ السلام چلے گئے. جب نماز آپ نے شروع کی تو ابو جہل جو ہے وہ سجدے کی حالت میں آپ علیہ السلام کے قریب بڑھا تاکہ آپ کے سر مبارک کو اپنے ناپاک قدموں کے نیچے کچلے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, وہ بھاگ کے پیچھے ہٹ گیا. تو ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب میں ان کے قریب ہوا تو میرے ان کے درمیان ایک بہت بڑی خندق حائل ہو گئی, بہت بڑا گڑھا مجھے نظر آیا, میں ادھر تک پہنچ نہیں سکا. اور اس گڑھے میں نے ایک پروں والی مخلوق دیکھی جو میری تکہ بوٹی کرنے کے لیے, مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھی تھی. کوئی اللہ نے کوئی بہت بڑا کوئی ریچھ دکھا دیا, کوئی فرشتہ اس فارم میں دکھایا جو کہ صرف اسی کو نظر آیا. یہ واقعہ بخاری مسلم دونوں میں رپورٹ ہوا ہے. یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے, بخاری مسلم میں. اور اسی کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو یہ منع کرتا ہے نماز پڑھنے سے. ارایتا ان کان علی الہدی, بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو تب بھی اسے نماز پڑھنے سے روکتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام کیا کسی کا لیتے تھے؟ لوگوں کو یہی کہتے تھے نا, بچیوں کو دفن نہ کرو, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اولاد کے حقوق کا خیال رکھو, ناحق کسی پہ ظلم نہ کرو. تو وہ شخص تو پرہیزگاری کی باتیں کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں اسے پڑھنے دیں گے حرم میں. او امر بالتقوی,
یا وہ پھر تقوی کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی نافرمانی نہ کرو. ارائیت ان کذب وتولی، آپ نے دیکھا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور رو گردانی کی، یعنی یہ اب مخالف کی بات ہو رہی ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، تو اس نے کیا یہ نہیں جانا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کہ اتنے بڑے وہ جملے بول رہا ہے کہ میں اس کو نماز نہیں آپ پڑھنے دوں گا، اس کی اپنی اوقات کیا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے جملے بول رہا ہے ہمارے پیغمبر کے بارے میں. کلا، خبردار، لئن لم ينتہی لنسفعا بالناصیہ، اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے. اور میں نے بتایا بخاری مسلم میں آیا کہ وہ اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی اور وہ گڑا نظر آیا. ناصیۃ کاذبہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. فلیدعو نادیہ، پس وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو، جس کو مدد کے لیے بلانا چاہتا ہے بلا لے. جب ہم اسے پکڑیں گے تو کچھ چھڑا نہیں سکے گا. تو وہ تو خیر بڑا سمجھدار تھا نا، آپ کو پتا ہے ابو الحکم اس کا نام تھا، حکمت کا باپ. اس نے پھر کوشش ہی نہیں کی. جب وہ آگے بڑھا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ایک گڑا نظر آیا، صحیح مسلم میں زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے، اور اس میں اس کو پروں والی مخلوق نظر آئی، وہ بھاگ گیا. اس نے پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. اچھا کتنی حیران کو بات ہے، یہ کچھ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لایا وہ. ہائے ہائے ہائے، یہ بات سوچنے والی ہے. تو آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو قرآن حدیث دکھائیں لوگ نہیں مانتے، تو پھر پریشان نہ ہوا کریں. پیغمبر کی موجودگی میں سمجھانے والا پیغمبر ہو، دکھانے والا اللہ ہو، پھر بھی بات سمجھ نہ آئے تو ہم اگر کسی کو بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھا دیں اور وہ نہ مانے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. نہ ہم پیغمبر سے زیادہ یعنی پرہیزگار یا کریکٹر والی شخصیت ہو سکتے ہیں، اور نہ اللہ سے بڑھ کے سمجھا سکتے ہیں. تو جن لوگوں کو ٹینشن پڑ جاتی ہے جو بڑا سمجھائے لوگ نہیں سمجھتے، کھسمانو کھان نہیں سمجھتے، دفع ہو. قرآن میں بار بار اس لیے وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے. سورہ بقرہ میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے، خود گئے ہیں، آپ کا کام صرف بتانا تھا. نہیں مانا تو جائیں، اللہ بے پرواہ ہے. بلا لے مدد کے لیے جس کو بلانا ہے. سندع الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو لے آئیں گے. وہ کوئی فرشتہ ہی تھا جو چیر پھاڑ کے لیے اس کو مخلوق کے طور پہ نظر آیا. کلا، ہاں ہاں، لا تطع واسجد واقترب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کوئی بات نہ سنیے، آپ اپنے رب کے حضور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کے قریب تر قریب ہوتے چلے جائیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ تعالیٰ کے حضور نماز کی حالت میں سب سے قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب یہ سورہ النصر نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے اینڈ پہ کیا آتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام اپنے رب کے حضور استغفار کیجئے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے ساتھ یہ بھی پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور دعائیں بھی، آپ قرآنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دروشی بھی دعا ہے، وہ بھی مانگ سکتے ہیں آپ رکوع میں بھی سجدے میں. لیکن سجدہ سب سے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کو تہجد کے وقت وضو کروایا کرتے تھے، سیدنا ربیہ. ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ تیار بیٹھے اسی جگہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا. اس کائنات میں اگر سب سے بڑی کوئی چیز مانگی جا سکتی ہے نا، جس کو مانگنا حلال ہے، وہ یہی ہے. ویسے اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے لیکن وہ مانگنا حرام ہے، اور وہ ہے کہ اے اللہ مجھے نبی بنا دے. یہ دعا آپ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ وحی ہے. اس کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ نبی نہیں بنا سکتے تو نبیوں کا پڑوس مل جائے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے سامنے فرمایا کچھ اور مانگ لو.
ان کا نہیں یا رسول اللہ یہی چاہیے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی نفلی عبادتوں میں استقامت کر، میں اللہ سے دعا کروں گا تجھے یہ مل جائے گا. تو یہ کثرت سجود جب ذکر آتا ہے نا قرآن و حدیث میں، اس سے مراد خالی سجدے نکالنا نہیں ہوتا، اس سے مراد نماز ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کی دعوت کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور ہمیں دیکھ کر سن کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید ہماری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اوکے، اللہ حافظ.